बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इशालत खान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अपनी पूरी आबूत आपके साथ जारी है और रोज़े रखे जा रहे हैं, मज़े मज़े की इफ्तारियाँ और सहरियाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए इफ्तारी की शाल, तो समोसों के बगैर, पकौड़ों के बगैर इफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें यूएई की, तो वहाँ पर भी समोसों के बगैर अब इफ्तारी अधूरी समझी जाती है। और आपको बताएं कि वहाँ पर एक ऐसा होटल है जहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में समोसे वहाँ पर इफ्तारी के वक्त में बिकते हैं और ज़्यादा तादाद 35,000। और पता है खरीदने वाले लोग कौन है? खरीदने वाले ज़्यादातर एशियंस ही होंगे। ज़्यादातर एशियन नहीं है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो वहाँ के मकामी हैं। ज़्यादातर यानी कि हमने उनको भी लत लगा दी। बिल्कुल, अरबों को भी हमने लत लगा दिया। वो भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात हो गए, उसके बहुत सारे जो बाशिंदे हैं वो अब लग चुके हैं समोसे के अंदर। तो जी समोसा जो है वो ऐसा पकवान है जिसको आप इफ्तारी में अगर मिस कर देना तो आपको लगता है कि अधूरी रह गई है। आपके स्टमक की तो तबाही फेर देता है, लेकिन टेस्ट में उसका सानी कोई नहीं है। और मज़े मज़े के फिलिंग्स के साथ, वैसे तो जो रिवायती समोसा है वो आलू के साथ होता है, लेकिन अब चूंकि चिकन के साथ, चीज़ के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, यहाँ तक के न्यूटेला के साथ, डिफरेंट चॉकलेट के, मीठे नमकीन, हर तरह के समोसे पाए जाते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सिर्फ दुबई की हम आपको बात बता रहे हैं कि वहाँ पे एक दिन में जो समोसों की सेल है वो 35,000 तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल जी। और आपको बताएं कि रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि उनके खरीदारों में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी तो हैं ही, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अमाराती भी बहुत ज़्यादा तादाद में सऊदी अरब के अंदर या फिर दीगर यूएई के अंदर समोसे जो है वहाँ से खरीदते हैं। सऊदीया से भी वहाँ पर ऑर्डर आते हैं और वो ऑर्डर जो पूरा करते हैं, वहाँ पर भी समोसे पसंद किए जाते हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली जुनेद, जब मैं खुद भी सऊदीया में थी तो मेरा भी समोसे खाने को दिल कर रहा था। पाकिस्तान में खाए हो या ना खाए, वहाँ जाकर दिल कर रहा था। कमी हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पकवान है, हम उन्हें मिस करते हैं। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए ना इफ्तारी की, तो कुछ अधूरा लगता है। अगर आप जितने मर्जी हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक, हम खुद भी बात करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बगैर लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ फीका फीका। बिल्कुल जी, ये अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। एक और अच्छी खबर है जनाब, कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जिसको हर कोई जानता है, उनके बेटे की पैदाइश हुई है। और हारिस रऊफ ने अपने नौमौलूद बेटे के साथ पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि हमें हमारी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हो हारिस रऊफ को, उनकी अहलिया को। लेकिन जो मिठाई है वो शाहीन आफरीदी बांट रहे हैं। ये दोस्ती का आलम चेक कीजिए कि उन्हें इतनी खुशी है कि वो अपने दोस्त के बेटे की पैदाइश पर धड़ाधड़ मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये दोस्ती की खूबसूरत मिसाल है। वैसे तो सभी क्रिकेटर्स बहुत खुश हैं, तो ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ कहूँगी हारिस रऊफ साहब की, वैसे टीम में परफॉर्मेंस नजर आए ना आए, यहाँ पे परफॉर्मेंस नजर आ रही है। चलें, उम्मीद करते हैं कि आप इस खुशखबरी के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस भी हमें देंगे। उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी, सभी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जितनी मोहब्बत करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, ये भी जब ग्राउंड में उतरें, मैदान में उतरें, तो उसका हक अदा करें। और उम्मीद करते हैं हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ, इनके बेटे की लंबी उम्र हो और इनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो ये एंट्री। और अब हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं। और सबसे पहला हमारी टॉप स्टोरी जो आज की होगी वो है आलूदा तरीन 20 में से जो 19 शहर हैं वो एशिया के शहर हैं। पाकिस्तान का 30वां नंबर है जनाब, और भारत इसमें 5वें नंबर पर विराजमान है। और ये स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म ने सालाना रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि कितने आलूदा शहर इस वक्त सरे फहरिस्त। यानी कि हम अकेले नहीं हैं जनाब, इस फहरिस्त में और भी बहुत से एशियाई शहर शामिल हैं, ममालिक शामिल हैं। वजूहात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे बिजली के नरखों की, जिसमें कमी पर IMF का ग्रीन सिग्नल आया है और बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली गई है। ये खुशाइंद खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन इसके बदले में क्या मांगा जाएगा ये भी देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे माशरे में फैली इंतहा पसंदी की वजूहात क्या हैं, मोहब्बत और एहसास की फ़िज़ा कैसे कायम हो, क्या एहसास सिर्फ अपनों के लिए है या फिर दूसरों के लिए भी ये एहसास होना चाहिए। उसके बाद बात होगी दूसरे अशरे की, जो कि शुरू हो चुका है। माफ़ी और मगफरत का दर खुल चुका है। रब्बे ज़ुल जलाल तो अपने बंदों को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है, फिर कहाँ बंदा गफलत में पड़ा रहता है। इसके ऊपर भी तफसील से होगी बात। और फिर आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी के फल में ताकत का खजाना पोशीदा है। स्ट्रॉबेरी कैंसर से तो बचाती है,
क्या ये कैंसर का बायस भी बनती है? इस पर माहिरीन की राय लेंगे। डॉक्टर्स माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त हम पहले अपना टॉपिक जो कि तशवीशनाक बात है, ख़तरे की घंटी बजी हुई है। क्लाइमेट चेंज का सामना तो पूरी दुनिया को है ही, लेकिन ख़ास तौर पे ये रीजन एशियाई ममालिक, उसके अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स का बड़ा मसला बन रहा है। 20 ऐसे शहरों, दुनिया भर के 20 शहर हैं जिसमें से 19 एशियाई हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? अरसलान अली फ़हीम साहब क्लाइमेट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। आपको अरसलान साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक लिहाज से तो हमें थोड़ी सी तसल्ली इस बात की है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार हैं, लेकिन ये तशवीशनाक बात भी है। वजह क्या है? एशिया के अंदर ही 19 ममालिक या 19 शहर हैं जो कि टोटल दुनिया के 20 आलूदा तरीन शहरों में से एक हैं। तो ये ख़ित्ता इतना ज़्यादा क्यों मुतासर हो रहा है आलूदगी से? जी बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम पे मुझे दावत देने का। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस इशू को रेगुलरली देख रहे हैं और असेस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये तमाम लोगों का इशू है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम है, खास तौर पे जो अर्बन सिटी सेंटर्स में रह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि कोई खास फख्र की बात है कि हम अकेले नहीं हैं उस लिस्ट के ऊपर। मेरा ख्याल है जो आपका जिक्र कर रहे हैं उसमें 138 कंट्रीज में नंबर 3 आना काफ़ी तशवीशनाक है। और ये हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेटिंग्स हैं वो अबाउट 15 टाइम्स जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उससे 15 टाइम्स हम ऊपर हैं इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़ सच एज लाहौर, और दूसरे अर्बन सेंटर्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो। तो ये मसला जो है अब ये 2 मिलियन लोगों को इफेक्ट कर रहा है इन द सिटी ऑफ लाहौर। जो असेसमेंट्स आई हैं और ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स में आ रहा है सामने, इस वक्त जो है हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि तकरीबन हर शहरी, हर इंसान जो एक पाकिस्तानी शहर में रह रहा है वो पुअर एयर क्वालिटी यानी बुरी और पोल्यूटेड हवा को जो है वो कंज्यूम कर रहा है। और इससे जो बीमारियां जो सेहत पे असर है वो सामने ही है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के लिए फ्री नहीं है। अभी तक ये लोग ये जो जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं एयर क्वालिटी की वजह से, इन्होंने फिर गवर्नमेंट के और हेल्थ सिस्टम्स हैं उस पे जाके बर्डन बनना है। तो ये बिल्कुल हमें गलत रास्ते पे चल रहे हैं और फैसला करने की हम ये देख रहे हैं कि इससे औसतन हर शख्स की जो 2 से 3 साल उम्र है वो कम हो रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा, आलूदा तरीन शहरों में हमारा नंबर 5वां रहा, तो आने वाले दिनों में हम तो समझते हैं कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि गुर्दों की तकलीफ जो है उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं इसकी वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से लोग। उसके अलावा आँखों, नाक, कान, गले, तमाम बीमारियाँ जो हैं वो लोगों को लग रही हैं। तो नहीं समझते कि इसके लिए फौरी तौर पर मेजर्स लेने की ज़रूरत है? जी फौरन ज़रूरत है। वो एक ये अपना एक सेइंग है, शॉर्ट बट एक्साइटिंग लाइफ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी खुद ही ख़राब करते जाएं। हमें एक फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि हम किस टाइप का कंट्री बनना चाहते हैं, लोगों को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। ये हाई पॉपुलेशन, हाई पोल्यूशन एनवायरनमेंट देना चाहते हैं या एक मैनेजेबल हम एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जहां हेल्दी फैमिलीज बिल्कुल ये चॉइस हमें फौरी तौर पे करनी होगी। लेकिन क्या जो हाईली रूट कॉजेज हैं वो क्या है? इतनी कहीं तो कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उसमें वो कौन कौन से अनासर हैं जो कि अवामिल के तौर पे सामने आ रहे हैं और इस कदर ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं इन तमाम ममालिक को? अरसलान साहब जी, ये मतलब इसके ऊपर काफ़ी डिबेट पब्लिकली हुई है, पहले भी जिक्र किया है। कभी फार्मर्स को ब्लेम कर देते हैं, कभी इधर उधर कर देते हैं। ये कॉम्पोजिट प्रॉब्लम है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसमें व्हीकल्स जो है, और ये बाय द वे पाकिस्तान के कुछ शहरों में गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स के तहत तकरीबन 388% या नियरली 400% इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। तो ये ऑफ कोर्स व्हीकल पोल्यूशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एज वेल। अरसलान साहब, अब जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है, इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाना की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से भी, क्या समझते हैं कितना सूदमंद साबित होगा? और कब तक, अगर ये हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद कर लेते हैं, तो कितनी देर में या कितना वक्त लगेगा हमें पोल्यूशन फ्री होने में?
بڑا اچھا میجر ہے, ون آف دا میجرز ہے یہ WWF پاکستان جو بڑا اچھا ادارہ ہے, ان کی رپورٹ میں انہوں نے 3-4 یہ اسی طرح کے میجرز جو ہیں وہ کلیئر کٹ انہوں نے سجیسٹ کیے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹرانزیشن ٹو الیکٹرک وہیکلس ہم کریں. دوسرا ہے کہ جو انڈسٹریل پولوشن ہے اسپیشلی لیدر کے, ٹیکسٹائل, اسٹیل انڈسٹری اور انڈسٹریز ہیں, پولوٹنگ انڈسٹری جو بھی ہے, اس کی اسٹرکٹ ان کے ایمیشنز کنٹرول کے اوپر اسٹرکٹ اٹینشن ہو. دوسرا ان کو انسینٹیو دیں کہ وہ کلین انرجی کے اوپر ٹرانزیشن کریں, سولر انرجی کا فار ایگزامپل جو ہے وہ استعمال کریں. تیسرا جو ہے یہ نمبر آف کارز آن دا روڈز, اس کو نیچے آنے کی ضرورت ہے. یہ بسز بالکل اچھا بات ہے, بس, ریل, الیکٹرک ٹرانسپورٹ, اسمارٹ ٹریفک ریگولیشن, ان ٹیکنالوجیز کو یوٹیلائز کریں. اور چوتھا ایک آئی پرسنلی فیل کہ یہ باتیں کرنا اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ جب کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شہر کے اندر انفورسمنٹ ہو رہی ہو, یہ پولوٹنگ گاڑیوں کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہو, یا ایمیشنز کے کنٹرول کیے جا رہے ہوں, یا جس کے جو ایمٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی ان پہ فائنز وغیرہ ہوں, میں نے تو آج تک کسی پاکستانی شہر میں نہیں دیکھا. تو یہ جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی, درست کہہ رہے ہیں, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہماری حکومتوں کو اور ہماری عوام کو بھی, کلیکٹیولی بھی, حکومتی سطح پہ بھی اور ان پہ بھی. سب کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ پولوشن فری کرنا ہوگا. اپنی گاڑیاں جو دھوئیں دینے والی ہیں ان کو خود آپ اس سے اجتناب برتیے, اس کو ٹھیک کرائیے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر انفورسمنٹ کے لیے حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ. صاف نہیں رکھ سکتے تو آلودہ کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا جائے تو بہتر ہے. ارسلان علی فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب کی, جن کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 32 برس ہو گئے. بالکل جی, اور ان کے بے باک قلم نے ظلم, زیادتی, بے انصافی اور عدم مساوات کے حوالے سے جو لکھا وہ زبان زد عام ہو گیا. حبیب جالب نے جہاں اپنی بے باک شاعری سے اردو ادب کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا ہے, وہیں پر انہوں نے رومانوی شاعری کو بھی ایک ایسا اسلوب دیا ہے جس میں جذبوں کی شدت نمایاں نظر آتی ہے. بالکل, اور حبیب جالب نے فلموں کے لیے نغمہ نگاری بھی کی ہے, اور ان کی فلم زرکا کے گیت نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا. ان سے متعلق ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا, وہ دیکھیے. شہباز شریف بھی حبیب جالب کا کلام پیش کر رہے تھے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ زندہ تھے تو قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی, اور ان کی وفات کے 16 برس کے بعد انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا ہے. بالآخر یاد خیال آ ہی گیا. جی ہاں, ہم یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک حکومت کی جانب سے بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, اور ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے. IMF نے حکومت کی جانب سے بجلی نرخوں میں کمی کی جو پلان ہے اس پر گرین سگنل دے دیا ہے. تو وہ کیا ہے جنید بتائیں گے؟ وہ یہ کہ 2 روپے فی یونٹ کمی کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. کتنی خوش آئندی یہ بات ہے, کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے, پریشان ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگ میں. گرین سگنل دیا IMF نے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 روپے لگ بھگ سستا کرنے پر IMF سے طویل سیشن ہوا, لیکن ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے کہ اگر یہاں سے ریلیف ملا تو کہیں اور سے اس سے زیادہ پورا کر لیا جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر یہ کمی ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا حکومت کو. وہ ایک سیاسی اپنی کامیابی قرار دے گا کہ دیکھا ہے نا, ہم نے طاقتور طبقوں سے یہ لے کے عوام کو ریلیف دے دیا, وہ فائدہ اٹھائیں گے. جو سب سے زیادہ وہ IPPs والے, کیونکہ انہوں نے جس بے تحاشا دولت کمائی تھی پچھلی حکومتوں کے دور میں گٹھ جوڑ کر کے. تو ہم نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, بار بار کہا تھا میں نے, کہ دیکھیں اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے معاہدات کی نظر ثانی کی بات ہی مت کریں, کیونکہ وہ دنیا میں پروپیگنڈا کریں گے. آپ یہ کریں کہ ان سب کا نام جو پاکستانی ہیں IPPs, ان کا نام ECL میں ڈال دیں اور اس کو فورنسک آڈٹ شروع کرا دیں, تو وہ خود آ کے کہیں گے کہ جناب بتائیے کتنی کمی کرنا چاہتے ہیں. تو اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے حکومت نے یہ سنہری موقع. لیکن ڈاکٹر صاحب, جو جس وقت معاہدے کیے گئے اور جس نے یہ معاہدے کیے انہیں بھی تو جواب دہ بنانا چاہیے, کیونکہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے یا جو ایگریمنٹس ہو چکے ہیں تو پھر انٹرنیشنلی ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. کل کو آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے سے کترائے گا یا آپ کے اوپر یقین نہیں کرے گا. تو اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا نا ابھی, کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ معاہدوں پر نظر ثانی کی بات ہی مت کریں. ایکشن کی بات تو یہ ہے کہ تینوں بڑی پارٹیاں وہ اس جرم میں شریک ہیں. اب وہی پارلیمنٹ میں تو کون کرے گا, آپ مجھے بتائیے نا. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ سارے آپ کے سیاستدان جو ہیں, فوجی حکومتیں بھی ہیں, وہ ان میں ملوث رہی ہیں.
وہ ان کا مفادات کا تحفظ کرتی رہی ہے، تو اب وہ کیسے فیصلہ یہ کر لیں گے جو آپ بتا رہے ہیں یا جو ہم کہہ رہے تو ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، تو جو یہ تو ابھی بات کہا جا رہا ہے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کے فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے، اپریل یا مئی سے نرخوں میں کمی کرنے سے پہلے تقسیم کار جو کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری کا نیا جامع منصوبہ بھی IMF کو دینا پڑے گا. کس طرح سے ممکن ہو پائے گا پھر یہ جامع منصوبہ؟ دیکھیے، اصل میں بتاؤں، بالکل آپ نے اہم باتیں اٹھا دی ہیں دونوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات عوام کے چونکہ آپ نے پوچھا عوام کو کیا ملے گا، میں آپ بتا دوں. کروڑوں لوگوں کو، ذمہ داری میری ہے، کروڑوں لوگوں کو جون 2024 کے مقابلے میں اب 8 مہینے کے بعد، یہ فروری مارچ میں تقریباً 2000 ارب روپیہ سالانہ کا نقصان پہنچا دیا گیا ہے. قانون توڑ کر اس سے ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. تو اگر یہ تھوڑا بہت کمی ہوتی ہے، تو اگر یہ 2000 ارب سال کا جھٹکا لگایا ہے آپ نے، کروڑوں لوگوں کو لگایا ہے، تو ان کی تو قوت خرید گر گئی. پھر آج میں آپ کے پروگرام میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں، مئی تک مہنگائی بڑھنے والی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، بڑھے گی یہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو اگر یہ آپ کچھ دیتے بھی ہیں، اس سے کئی گنا واپس کھینچنے والے ہیں اور کئی گنا واپس کھینچ چکے ہیں. یہ اتنی سنگین حال ہے کہ اس کو یہ 1-2 روپے کی بات کرنا، یہ اصل میں کی اسی لیے جا رہی ہے کہ اٹینشن لوگوں کی ڈائیورٹ ہو جائے کہ کیا مشکلات میں IMF نے اور امریکہ نے اور ہماری اشرافیہ نے پاکستان کو اتنی سنگین صورتحال میں پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب تمام لوگ جو ہے وہ سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ آلریڈی جا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا اس کے اوپر سے تھوڑا سا دھیان لوگوں کا ہٹانے کے لیے لوگوں کو یہ ریلیف دی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی اس سے ہٹ نہ جائیں؟ نہیں، دیکھیے، انہوں نے جن لوگوں نے وہ لگائے تھے ان سے یہ طے ہوا تھا کہ حکومت ان سے ایک مقرر پر بجلی خریدے گی فاضل. انہوں نے وہ اس پہ بھی وہ زبردست کمی وہاں بھی کر دیا ہے. یہ عوام کو ٹیکس لگا دیا گیا ہے. جی، تو اب میں جو چیز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں، میں بتا دوں. 1 روپے 2 روپے کمی، 5 روپے کمی، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جس سنگین ترین صورتحال میں ہمیں امریکہ نے، IMF نے اور خود ہمارے حکمرانوں نے اور اسٹیٹ بینک نے اور پارلیمنٹ نے صوبائی اسمبلی میں پہنچا دیا ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکشن نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھ لیں 2-4 منٹ میں تاکہ آپ کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے. دیکھیے، نمبر 1، امریکہ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کو اگر IMF کی مدد نہ کرے تو پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا، کوئی بچا نہیں سکتا اس کو. دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ان کو ابھی پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان نے اس جنگ کو اپنی جنگ بنا کر آج اس صورتحال میں ہمیں پہنچا دیا ہے کہ اپنے ملک میں دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے خود اپنے ملک میں. اور IMF سمجھتا ہے کہ پاکستان کو وہ ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا، لیکن اتنی شرائط لگائے گا کہ حکومت اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کرنے پہ مجبور ہوگی، جو کر رہے ہیں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو قسط تو دیں گے، رلا کے دیں گے. ابھی بہت سارے ایسے فیصلے آنے والے ہیں جس کا میں ایک کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جس ملک میں نجکاری مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ڈسکوس کی اور PIA کی اور روزویلٹ ہوٹل کی بیچنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ کی ساری معیشت تو غیر ملکیوں کے پاس جانے والی ہے، آپ کے پاس رہ کیا جائے گا. تو یہ ایک سازش ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو IMF کو بتا دیا، امریکہ کا بتا دیا. اب میرے حکومت پھنس گئی. ایک طرف وہ یہ چاہتی ہے، پوری ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، کل بھی قربانی دی ہے، آج بھی قربانی دی ہے. ہم ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، فوج بھی، عوام بھی. ہمارے لوگ سخت مشکلات کو شکار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے ہم اپنے آپ کو IMF کے ہاتھ میں گروی رکھتے جا رہے ہیں؟ چیزوں کی جو دیر پا پلاننگ ہے جس سے ہمیں الٹیمیٹلی اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے، وہ اقدامات کب کیے جائیں گے اور کیا مجبوریاں ہیں ہماری؟ ہم کیوں اب خود کو بیچ رہے ہیں ان کے ہاتھوں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. معیشت کو آپ نے اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور بیرونی اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ اقتدار میں رہیں، اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں تب کی کر رہا ہوں. آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکہ نہ چاہے تو چین ہمیں ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ دہشت گردی آج بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو یہ پتہ ہے کہ اگر ان کو دہشت گردی کی جنگ جیتنی ہے، جو کہ اس سازش کے تحت ہو رہی ہے جس وقت امریکہ نے، آپ کو میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا، چھپا ہوا ہے، کہ امریکہ نے جس وقت افغانستان خالی کیا تھا تو وہ ایک سازش تھی، اور انہوں نے اسلحہ کہ اربوں ڈالر کا اسلحہ وہاں چھوڑا تھا، امریکی اسلحہ،
تاکہ وہ پاکستان اور افغانستان کے استعمال ہو. آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری افواج قربانی دے رہی ہے، ہماری پولیس دے رہی ہے، ہمارے عوام دے رہے ہیں، خواتین بچے جو دے رہے ہیں، اس میں اس اسلحے کا بہت بڑا دخل ہے. تو وہ افغانستان جو ہمارا کسی زمانے میں دوست ہوتا تھا، آج وہاں سے ہماری یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم اقوام متحدہ میں رو رہے ہیں کہ اسلامی ملک کے ساتھ دوسرا اسلامی ملک دہشت گردی کرے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب پھنسا لگتا دیا تو گیا. یوں ہی ہے کہ IMF کے ہاتھوں، امریکہ کے ہاتھوں پاکستان اس وقت پوری طرح سے یرغمال بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہم اگلا قدم بھی اٹھا نہیں سکتے، اور اگر وہ ایک ساتھ ہمیں نہ ملے جو کہ قرض کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں تو پاکستان تو چل بھی نہیں سکتا ہے. اگر یہی حالات رہے اور اسی طرح سے اثر و رسوخ والے لوگوں کو نوازا جاتا رہا، کچھ خاندان ہی صرف نوازے جاتے رہے، تو پھر تو پاکستان دیوالیہ ہونے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے حکومت کو اب سیریس ہو کے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بات ہے اس سیگمنٹ میں احساس کی. ہمارے رشتے ناطے، ہر انسان کو زندگی کے ایک اہم حصے میں اپنے رشتوں سے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی احساس کو لے کے ایک ویڈیو ہم نے ڈھونڈی ہے. پہلے وہ ویڈیو دیکھیے اور جانیے کہ احساس کی اہمیت کتنی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاس روم کے اندر کچھ بچوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، اور بچہ جو ہے وہ سارے بچے جو بریک میں لنچ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بچہ اپنا لنچ باکس کھولتا ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جنید، اور وہ پھر یہ پریٹینڈ کرتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصروف ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے اس روم سے اور اپنا لنچ باکس وہ رکھ جاتا ہے. اور جب وہ واپس آتا ہے تو دوسرا بچہ آلریڈی لنچ باکس کے اندر لنچ رکھ چکا ہوتا ہے، اور اسے بھاری بھاری جب فیل ہوتا ہے وہ کھولتا ہے تو اس کے اندر لنچ ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ وہ احساس کا جذبہ ہے، کسی دوسرے کے ساتھ اپنا لنچ باکس شیئر کرنا. اور بچوں نے جس طرح سے یہ کر دکھایا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے شیئرنگ کرنی ہے کسی دوسرے کے ساتھ. اپنی فیوریٹ چیز کو، اپنی پسندیدہ چیز کو کیسے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں بڑوں میں بھی نہیں ہے، بالکل. بچوں میں تو بڑی یہ دور کی پیرنٹس بات کی ہے. بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائی لکھائی کے علاوہ، اچھے مارکس لینے کے علاوہ یہ بھی سکھائیں کہ ایک دوسرے کا احساس کتنا ضروری ہے. اور اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر عمیر جلیاں والا ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمیر بھائی ویلکم کہیں گے. ایک ویڈیو ہم نے دکھائی احساس کی، چھوٹے بچوں سے ہمیں یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، لیکن کیا وجہ ہے احساس کا اتنا فقدان کیوں ہو چکا ہے؟ کس طرح سے جگایا جائے اس سوئے ہوئے احساس کو اپنے معاشرے میں، اپنے رشتوں میں؟ جی بالکل، کھویا ہوا تو نہیں ہے، ہم بڑا احساس رکھنے والا معاشرہ بھی ہے. کچھ جگہوں پہ احساس ختم ہو جاتا ہے معاشرے کا، جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے، بم دھماکے بہت زیادہ ہو جائے، جانیں بہت زیادہ جائیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اڈیپٹ کرتا ہے اور اس کے احساس میں کمی آ جاتی ہے. اسی طرح ہم جو سڑکوں پہ اور ارد گرد حالات دیکھتے ہیں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت دم ہے. اور مجھے کہانی یاد آ گئی، عیدی صاحب کی ماں ان کو 2 آنے دیتی تھی، کہتی تھی ایک آنا تمہارے لیے ہے اور ایک آنا تم نے کسی اور پہ خرچ کرنا ہے. اور عیدی صاحب اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے تھے کہ وہ کس کو وہ ایک آنا دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسی شخصیت بنے. لیکن اگر ماں یہ کہتی ہے کہ یہ لنچ تمہارے لیے ہے، کسی کو نہیں کھلانا، خاص طور سے اس کو بالکل نہیں کھلانا، تو آپ جانتے ہیں جو لنچ شیئر نہیں کر رہا اس نے زندگی میں کچھ شیئر نہیں کرنا، کامیابی تو بالکل شیئر نہیں کرنا. تو کیا وجہ کیا ہے عمیر بھائی، کیوں ہمارے اندر سے یہ احساس اب ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اور کیا احساس یہ نفسا نفسی جو ہے، یہ تو آخرت کے لیے رکھا گیا لفظ تھا کہ اس وقت کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں نفسا نفسی شروع ہو گئی ہے، ہمیں اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. ہم اپنے دوست احباب یا حلقہ احباب میں کسی دوسرے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے ہیں. رشتہ دار میں، بہن بھائی میں اگر کوئی ایک تھوڑا کمزور ہے، کوئی ایک بہت تگڑا ہے، تو وہ دوسرے کا خیال نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی جیب بھرنے کی مزید کوشش میں لگا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ، جس طرح دیکھیں نا، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں سب کو اپنی فکر ہوگی، سروائیول کا موقع ہوگا. تو اسی طرح جب دنیا میں بھی سروائیول کا موقع ہوتا ہے تو ہمارا دماغ کا یہ حصہ جو کہ حسین ہے، خوبصورت ہے، ہمدردی رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے. اور ہم چھوٹے دماغ سے سوچتے ہیں جو کہ جانوروں کے دماغ کے برابر ہے، جس میں صرف ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے. ہم لائن کاٹ لیتے ہیں، ہم چھپا لیتے ہیں چیز، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو شاید مجھے نہ ملے. اس میں آپ جانتی ہیں کہ ایمان کی بھی کمی ہے. اسی لیے رمضان ایمان کا مہینہ ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے ہمیں جو ملنا ہے. ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. ہر دانہ جو ہم آج افطار پہ کھائیں گے، اگر آپ تصور کریں کہ کس وقت اللہ نے آپ کے لیے لکھا تھا، جب وہ کھیت میں تھا، جب وہ دکان پہ تھا، جب وہ آپ خرید کے لائے، جب وہ پکا،
تو اگر آپ اس اسکیم کو سمجھیں تو آپ لڑائی چھوڑ دیں گے. سو یہ بالکل آپ نے درست اشارہ کیا, جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو ہم سب کی سوچ بالکل اپنے تک محدود ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز یہ بھی آپ نے ذکر کیا عمیر بھائی, رمضان کے مہینے کا, یہ تو سکھاتا ہی یہی ہے دوسرے کا احساس کرنا اپنے بہن بھائیوں کا, لیکن وہ احساس دوسری دنیا تو کر رہی ہے, دوسرے مذاہب کے لوگ تو کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں, پروموشنز لگاتے ہیں, ورکنگ آورز کو کم کر دیتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کا بھی احساس نہیں کر رہے, ہم منافع خوری شروع کر دیتے ہیں, لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. یہ فرق, اس فرق کو کیسے آپ ایلیبوریٹ کریں گے؟ اور رمضان کا بھی ہم پہ اثر نہیں ہوتا. ایک سائٹ ہے, وہ کاروبار کی ایک سائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ان مساجد کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ آپ افطار کے وقت کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کو بھرپور افطار مل جائے گا پورے ملک کے اندر. آپ سوچیں یہ کتنی شاندار بات ہے کہ ہر دسترخوان بھرا ہوا ہوگا, لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے, گاڑیاں روک روک کے, بائک والوں کو روک روک کے, سڑک جام کر کے کھلا رہے ہوں گے. تو یہ اس ملک کی دوسری سائڈ بھی ہے. تو ضرور کاروباری طبقہ آپ جانتے ہیں ستایا ہوا ہوتا ہے, اس کو منافع کمانا ہوتا ہے, اور یہ ہمارے یہاں رواج نہیں رہا کہ ہم ایسے وقتوں میں قیمتیں کم کریں. باہر بزنس اتنا آگے پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے بہترین اپرچونٹی بنا لیا ہے کہ وہ اس وقت میں اپنی کلیئرنس لگاتے ہیں, سیلز کرتے ہیں, اس کو تہوار مناتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں اس معاملے میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم احساس نہیں رکھتے. آپ دیکھیں لیکن ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پھر سے وہی کرنی ہوگی جو جس طرح سے آپ نے اگزامپل دی تھی شروع میں کہ عیدی صاحب کو جس طرح سے ان کی والدہ نے تربیت دی اور جس طرح سے انہیں سکھایا, ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے سکھانا ہوگا. کل جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی ایک عیدی والا کردار ادا کریں گے, نہ کہ وہ والا کردار ادا کریں گے جو ایک دوسرے سے چھین جھپٹ رہے ہیں جس طرح سے منافع خور سرگرم ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود ہے عمیر جلیانوالہ, موٹیویشنل اسپیکر. اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تربیت کی بھی ضرورت ہے, تربیت, اور ہمیں دین کی بھی کمی ہے. ہم کہیں نہ کہیں اپنے مذہب سے بہت دور ہو گئے ہیں, اس لیے انسانیت کا بھی فقدان ہے ہمارے اندر. ہم یہاں پر ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے, دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے. اور جب مغفرت کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنی عبادات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مسجد جو ہے وہ بنائی گئی ہے, کس طرح سے وہ مسجد بنائی گئی تھی, بالکل جس طرح سے یہ بنائی گئی. اس مسجد کا نام ہے شب بھر مسجد, اور یہ شب بھر میں ہی بنائی گئی ہے. اور اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان, ہندو اور سکھ سبھی اس کے دعوے دار تھے, اور پھر یہ مسجد جو ہے مسلمانوں نے راتوں رات کس طرح سے کھڑی کر دی. بالکل, اور اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے, خوبصورت شعر, جس میں اس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے. وہ یہ کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں اماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی حالت ظاہر کے اوپر صحیح بیٹھتا ہے, دل کو چھو لینے والا یہ جذبہ ہو تو شب بھر میں مسجد بھی بنا دیتے ہیں. لیکن جو مقصد ہے اس مسجد کو بنانے کا کہ اس کے اندر وہ آج بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نمازی آج بھی مسجدوں کے اچھا, ویسے اگر نظر اتنے نہیں آتے. خواتین کو تو زیادہ موقع نہیں ملتا مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا, لیکن آج کل جس طرح سے مساجد بھری ہوئی ہیں, کاش کہ ہماری ہر نماز اسی طرح سے بھری رہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ 80-90% ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اور اگر ہم ہر پورا سال ہی اگر مسجد کا رخ کر لیں اور مسجدیں یوں ہی بھری رہیں, جیسا جنید کہہ رہے ہیں کہ آج کل مسجدیں بھری ہوئی ہیں, تو پھر یقینی طور پر آپ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ مسائل یوں ہی حل کر پائیں گے. ہم نے اس کے اوپر ایک پیکج تیار کیا, کیوں نہ وہ بھی دیکھ لیا جائے. بالکل. مسجد شب بھر, یہ لاہور کی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں نے ایک رات میں تیار کی تھی. 3 مرلے کے قریب جگہ شاہ عالم چوک پر تھی, اور یہ بڑا مصروف علاقہ تھا. ہندو بضد تھے کہ یہاں مندر بنے گا, اور مسلمان کہتے تھے کہ یہاں مسجد کی جگہ ہے. یہ 1917 کا زمانہ تھا, پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ کیس عدالت میں گیا, اور اس کیس کی پیروی مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے. انگریز جج نے اس وقت یہ کہا کہ وہ کل یہ جگہ خود ملاحظہ کرے گا, اور موقع پر جو صورتحال ہوگی اسی کو قائم رہنے دے گا. اگر مندر ہوا تو مندر ہی رہے گا, اور اگر مسجد ہوئی تو مسجد ہی قائم رہے گی. مسلمانوں کے وکیل نے مسلمانوں پر ساری صورتحال واضح کر دی کہ یہ جج متعصب ہے اور ہندوؤں کی طرفداری کرے گا. اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ کل اس انگریز جج کے دورہ کرنے سے پہلے یہاں مسجد تیار ہو. اس وقت یہ قانون تھا کہ مذہبی مقامات کو ہرگز مسمار نہیں کیا جاتا تھا, اور نہ ہی کسی کی عبادت گاہ دوسرے کو دی جاتی تھی. مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ہی رات میں مسجد بنانی ہے. صبح فجر کی اذان تک مسلمانوں نے یہ مسجد تعمیر کر لی تو ٹھیک رہے گا, ورنہ یہ جگہ ہندوؤں کو دے دی جائے گی. مسلمانوں کے پاس اس وقت ذرائع بہت کم تھے, مگر دل ایمان کی حرارت سے روشن تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کامل تھا, اور ان کا جذبہ قابل دید تھا.
जौक दर जौक मुसलमान मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने के लिए आए। मिस्त्रियों ने दीवारें बनाई, भट्टे वालों ने ईंटें पहुंचाई और तरखानों ने दरवाजे बना दिए। मिस्त्री मजदूर सब ने बगैर किसी उजरत के जज्बा ईमानी से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अजानों से पहले ही मुसलमानों ने मस्जिद तामीर कर ली। कहते हैं जब अंग्रेज जज दोपहर को मौके का मुलाहिजा करने आया तो उसने देखा कि मुसलमान सफ़ें बिछाकर नमाज अदा कर रहे हैं। यूं फैसला मुसलमानों के हक में हो गया। अल्लामा इकबाल को जब तीसरे रोज इस मस्जिद की तामीर का पता चला तो आप यहाँ तशरीफ लाए और बहुत खुश हुए, और यही वो मौका था जब उन्होंने ये मशहूर शेर कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। ये था पाकिस्तान बनते वक्त मुसलमानों का जज्बा ईमानी। या अल्लाह आज के मुसलमानों को फिर से ऐसा जज्बा ईमानी अता फरमा और हम सब में आपस में इत्तेहाद पैदा फरमा, आमीन। थी दिलचस्प कहानी मस्जिद शब भर की, और हमारी ख्वाहिश है और वो शेर जो अल्लामा इकबाल का उसका मकसद भी ये है कि ईमान को इस हद तक जगाएं कि जिससे मस्जिदें भरी जाएं, ना कि सिर्फ रात एक शब के अंदर मस्जिद को तामीर किया जाए। आगे बढ़ते हैं अपनी कुछ ईमान ताज़ा करने के लिए और एक समा बांधने के लिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक हो और नात ना हो, कलाम ना पेश किया जाए तो वो समा नहीं बनता। लगता ही नहीं है कि रमज़ान जारी हो सारी है। तो हमारे साथ हामिद रज़ा कादरी साहब मौजूद है, नात ख़ां, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे और हम एक कलाम एक नात जो है वो हामिद साहब से सुनेंगे। फरमा है हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब, आपको वेलकम कहेंगे हाफिज़ साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। हमारा आज का मौजू है दूसरे अशरे के हिसाब से मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है, तो बड़ा ही सुनहरी मौका है हम सब के लिए, इसकी फ़ायदा उठाया जाए। मग़फ़िरत के लिए इक़दाम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कोशिश कर सकते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इस महीने की जो तक़सीम की है वो 3 जगहों पर फरमाई है। अच्छा। फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ मिनन नार। इसका जो इब्तदाई हिस्सा है वो रहमत है, दरमियान वाला इसका बख्शिश है और आखिरी जहन्नम से आज़ादी है। ठीक। अब ज़ाहिर है कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं। अब बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद पहले अशरे में सिर्फ़ रहमत है, दूसरे में सिर्फ़ मग़फ़िरत है, तीसरे में सिर्फ़ जहन्नम से आज़ादी है। हकीकत यह है कि ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं। ठीक है। अल्लाह ताला की रहमत पूरे महीने में है, बख्शिश भी पूरे महीने में हो रही होती है। जहन्नम से आज़ादी भी एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला हर रात में लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं इस माह मुक़द्दस में। तो इस एतबार से ये सारा जो महीना है ये मग़फ़िरत का भी है, रहमत का भी है, आज जहन्नम से आज़ादी का भी है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाने के लिए उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके हमें समझाया है कि इसके अंदर ये चीज़ें गालिब होती हैं। अपने बंदे की आसानी के लिए भी कहा जा बिल्कुल सकता ऐसे ही। दूसरी बात यह है कि मग़फ़िरत, अगर आप कुरान पाक की आयत देखें, सूरह मुदस्सिर की आखिरी आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला के ही शायान शान है। नंबर 1 तक़वा यानी डर और खौफ अल्लाह ही से होना चाहिए, वही इस काबिल है कि उससे डरा जाए, उसका खौफ दिल में महसूस किया जाए। और दूसरी चीज़ यह है कि वही इस लायक है कि वो बख्शिश कर सके, उसके अलावा और कोई इस काबिल नहीं है कि वो मग़फ़िरत उसके हाथ में हो, बख्शिश उसके हाथ में हो। ये जो जुमला है, अगर आप दुनिया के मज़ाहिब की तारीख़ का मुताला करें ना, तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो अल्लाह ताला के अलावा जो उनके पादरी हैं या जो उनके मजहबी लीडर्स हैं, उनके पास भी बख्शिश का कुछ इख्तियार है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। एक ज़माने में क्रिश्चियनिटी में मग़फ़िरत नामे, फॉरगिवनेस लेटर्स तक़सीम होते थे। अच्छा। और पापाए रूम जो है वो लोगों को लेटर दिया करते थे, और ये उसके अंदर बाज़ औक़ात ये अल्फाज होते थे कि एंजल जिब्रील को मुखातब करके वो कहा जा रहा होता था कि जी इसने अपनी ज़िंदगी में काम पूरे किए हैं, ये लेटर इसके साथ मैयत के साथ और इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बताया कि बख्शिश का इख्तियार सिर्फ उसी का है, दुनिया में किसी आलिम, किसी बुज़ुर्ग, किसी पीर का नहीं है, किसी पादरी का नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लाम में और बाकी मज़ाहिब में। हम में से कोई ये क्लेम भी नहीं करता, और अगर कोई करे भी
تو اس کا کلیم سوائے جھوٹ اور دھوکے کے اور کچھ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا حافظ صاحب، ویسے تو آپ نے کہا کہ پورا مہینہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا پورا سال ہی، ہر مہینہ ہی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ عطا کرتا ہے، آپ مغفرت مانگو وہ معاف فرماتا ہے. لیکن کیا خاص عمل ہونے چاہیے؟ کس طرح سے، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، تو مغفرت اپنے لیے کیسے مانگی جائے؟ کس طرح سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے؟ یہ طریقہ کار کیا ہو؟ بالکل ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نا ایک مختصر سی دعا بتائی ہے. ویسے تو انسان اپنی زبان میں مانگے وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یعلم الالسنۃ کلھا، اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتے ہیں. ان کے لیے کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے کہ آپ ایک زبان میں کہیں تو وہ سمجھتے ہیں، دوسری میں کہیں تو نہیں سمجھتے. ساری زبانیں بھی انہی کی تخلیق ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبانوں کا یہ جو ڈفرنس ہے یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے. بہت بڑی بات ہے. اس کو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ کیسے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مختصر سی دعا بتائی ہے. وہ ایک دفعہ نہیں مانگنی، بکثرت ان دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر اس کو پڑھتے رہنا ہے، بلکہ پورے مہینے میں بکثرت اس کا ورد کرنا ہے. وہ ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے، اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. توبہ کا اصل مطلب بھی یہی ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یعنی واپس لوٹتا ہوں اسی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ سے انسان بخشش مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے. بکثرت جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے، پھر آپ یہ دیکھیں استغفار کتنی بڑی چیز ہے. ایسا بھی واقعہ ملتا ہے ہمیں اپنی تاریخ میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہتی ہے، کتنے ہی بڑے اس کے گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے. اور دوسری چیز، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ توبہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگا کرو. میں بھی دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، توبہ مانگتا ہوں. تو اوقات کار کون سے ہو سکتے ہیں کہ ہم کس وقت بہترین موقع ہے ہم مانگ اس کے کوئی اوقات نہیں ہیں. جیسے تہجد کے وقت یا تہجد کے وقت، تیسرے پہر. دو اوقات تو ظاہر ہے کہ اس مہینے کی عنایت ہے. ایک سحری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت، اور ایک افطار کا وقت ہے، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی. تو افطاری کا وقت ان اوقات میں سے ہے کہ جن میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور استغفار، بخشش مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی استغفار تو رد ہوتا ہی نہیں. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس وقت کو اپنا قیمتی بناتے ہوئے استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے. میں مثال دے رہا تھا کہ قوموں پر سے عذاب ٹل جاتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت یونس ایون قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ ٹھیک ہے اب تم پر عذاب آنے والا ہے خدا کا. اور جب عذاب آتا ہے تو انبیاء قوموں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن قوم نے کیا کیا؟ باہر نکل آئے سارے، اور اجتماعی طور پہ سب نے استغفار کیا، بخشش مانگی اللہ تعالیٰ سے. عذاب ٹل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ میرے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر کیوں گئے. تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے کہ طے شدہ عذاب جس کی پیغمبر خبر دے چکے ہیں کہ آنے والا ہے، وہ عذاب بھی ٹل گیا. ورنہ تو وہ قوم بھی اسی طرح تباہ ہو جاتی. اس کی بھی تاریخ ویسی ہوتی جیسے قوم عاد کی تھی، قوم سمود کی تھی، جیسے قوم نوح کی تھی، ویسی ہی تاریخ قوم یونس کی بھی ہوتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی. لیکن وہ عذاب ٹل گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے استغفار کیا. استغفار کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب اقدامات کو، ان اعمال کو چھوڑنا، ترک کرنا کتنا ضروری ہے، جن کی وجہ سے، جن کی معافی ہم مانگ رہے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے حضور، بالکل ایسے ان سے اجتناب بھی تو کیا جائے. وہ توبہ کا جو دوسرا لفظ ہے اس میں، اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کا جب آپ مفہوم نکالیں گے تو اس میں پہلی بات یہ کہ پچھلے گناہ کی معافی مانگتا ہوں،
آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اب تک مجھ سے ہو چکے ہیں ان پر میرے دل کے اندر ندامت ہے، پشیمانی ہے، ایک احساس ہے اس بات کا کہ مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ تو یہ 3 چیزیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے ہمارے ہاں، ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف ہم نے توبہ کر لی اور استغفار کر لیا یہ کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں تو ممکن ہے یہ کافی ہو جائے، حقوق العباد، لیکن جب حقوق العباد کی طرف آپ جائیں گے تو پھر وہ جو بندے ہیں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بھی حقوق آپ کو اگر پاسبل ہے تو واپس کرنے پڑیں گے۔ اس کی مثال ہے بڑی ایک حدیث پاک میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے سوال کیا، بھئی آپ یہ بتاؤ کہ آپ مفلس یا تنگ دست یا فقیر کسے سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مفلس اصل میں وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بہت نیکیاں کی، بڑے اعمال کیے، حتیٰ کہ دفتر کے دفتر بھر گئے، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رکھی تھیں۔ تو لوگ آئے کہ اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھ پر الزام لگایا، میرے ساتھ فلاں زیادتی کی، میری زمین پر قبضہ کیا، میرا مال چھین لیا، اس کی ساری نیکیاں جاتی رہیں۔ تو وہ ساری نیکیاں آہستہ آہستہ چلی گئیں، اور وہ جو آخر ایسا وقت آیا کہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور وہ خالی ہاتھ، مطالبہ کرنے والے باقی تھے، تو ان کے گناہ اٹھا کے پھر اس پر پڑ پلڑے میں ڈال دے گا، اور پھر یہ آدمی خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مفلس ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جو نیکی کر لیتا ہے، صرف اس نیکی کو کر لینا کمال نہیں ہے، اس نیکی کو اپنے لیے نجات کا باعث بنا کر سیو کرنا، محفوظ کرنا کہ یہ بخشش کروا دے، اس درجے تک انسان کو لے جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشا ہوا بندہ بن جائے۔ اصل میں بات یہ ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ہم کہتے ہیں کہ دعا اگر رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور نہ کی جائے، سجدہ ریز آپ ہو کر اور رو اور گڑ گڑا کر نہ کریں تو قبولیت کا درجہ نہیں اسے ملتا۔ دعاؤں کو قبولیت کا درجہ کس اوقات میں ملتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دعا بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں 100 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دعا اس طرح مانگے کہ اس کی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دھیان نہ ہو، فوکس ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، اور فوکس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس منہ سے نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود پرومس کر رہے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں، تو میں اگر کسی کے ساتھ وعدہ کر لوں تو ہو سکتا ہے میں اس کے خلاف کروں، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف نہیں کرتے۔ تو یقین کی کمی اور فوکس کا نہ ہونا، غفلت والے دل کے ساتھ دعا کرنا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان بعض اوقات شکوہ کرتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے بہت مانگا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں۔ تو یہ جو قبول نہ ہونے کا شکوہ انسانوں کے سامنے کر دینا، یہ بھی انسان کی دعا کو یہی قبول سے نکال۔ اور حافظ صاحب ڈاؤٹ فل ہونا بھی تو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، تو یہ یقین بھی ہونا، یہ گمان رکھنا اللہ سے کہ وہ آپ کی دعا سنے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ بہت شکریہ حافظ غضنفر صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا، حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیجیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بات ہو جائے کچھ مزے کے پھل اسٹرابری کی، شاید ہی کوئی ہوگا جسے اسٹرابری پسند نہیں ہو۔ یہ رس بھرا جو پھل ہے نہ صرف مزیدار ہے بلکہ اسے سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور سرخ پھل کے فوائد لا تعداد ہیں۔ بالکل جی، لیکن اب یہ پھل کہیں کہا جا رہا ہے کہ فائدہ مند ہے تو کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہو تو اسٹرابری میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے جسم سے مضر صحت مادوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کینسر کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا، ماہر غذائیت بھی ہیں، آپ ویلکم ٹو شو کہیں گے۔
शहजाद बसर साहब, हम लोग देख रहे हैं आपको हर जगह आप ही छाए हुए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, लोग आपको बहुत मानते भी हैं। और हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी के फ़वाइद वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत हैं, जितने गिनवाएं कम हैं, लेकिन कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि ये ख़तरनाक है, इससे कैंसर होने के खदशात भी हैं। ख़ासतौर पर वो जो स्प्रे एक किया जा रहा है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए, रेड कलर का, अगर वो उस पे हो जाए तो फिर इसके नुकसानात कितने हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, आपकी दोनों बातें ठीक हैं। स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, यानी सिर्फ 40 है। एक प्याली आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना, सिर्फ 32 कैलोरी मिलती हैं और पोटेशियम भी साथ मिलता है। तो ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज आसानी के साथ खा सकते हैं, दुनिया का पॉपुलर तरीन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो वैरायटीज हैं स्ट्रॉबेरी की, उसके अंदर फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके ऊपर एंटी फंगल स्प्रे हो रहे हैं। और एंटी फंगल स्प्रे जो रिकमेंडेशन के मुताबिक जो फंजीसाइड है ना, उसकी बजाय हमारे यहाँ यही है कि चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट ऐसे नहीं होती, तो वही जो फसलों के ऊपर जो पूरे साल वाली दूसरी फसल है, जो गंदम के ऊपर स्प्रे करना है एंटी फंगल, वही हम स्ट्रॉबेरी के ऊपर कर रहे हैं। तो उसके रेजिड्यू इफेक्ट बहुत लंबे होते हैं। तो ऐसा होता है कि एक दफा स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपने स्प्रे किया तो 15 दिन तक आप उसको काटने तक स्प्रे मत करें। अब यहाँ हो रहा है कि हर रोज स्प्रे हो रहा है, उसके जो रेजिड्यूल इफेक्ट है ना, वो बहुत खतरनाक है। और वो इतने खतरनाक हैं कि कैंसर बचाने की बजाय ये कैंसर काज कर सकता है, और किडनीज के लिए खतरनाक है, लिवर के लिए खतरनाक है। लेकिन उसका सोल्यूशन है ना हर चीज का। सोल्यूशन ही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर ये इतना मुज़र सेहत है इन स्प्रेज की वजह से, तो क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और फ़ायदेमंद भी बहुत है, तो फिर इसको किस तरह से खाया जाए, कोई तरीक़ाकार तो निकालिए। जी, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका वो जो मैं करता हूँ कि स्ट्रॉबेरी की नर्सरी ले आए, नर्सरियों से मिल जाती है, अपने घर में लगा लें और वहां से जो मिलता है वो आप भी खाएं, बच्चे खाएं, सब खाएं। क्यों नहीं लगा सकते? अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमलों के अंदर भी आप लगा सकते हैं। पहला काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि बाजार से अगर ले आए हैं ना, तो उसको मॉडरेशन में यूज करें, अच्छी तरह वॉश करने के बाद नॉर्मल पानी से। उसके बाद 1% जो विनेगर है, सिरका, उसके अंदर 3-4 मिनट के लिए भिगो लें। वो कम से कम 25-30% जो उसके ऊपर जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो तो कम हो जाएगा। सारा तो कोई चीज है ही नहीं जो खत्म कर सके। कम से कम जहर कम तो हो जाएगा ना। तो उसको मॉडरेशन में यूज करें। लेकिन बेहतरीन फ्रूट है, घर में खुद उगाएं, खुद खाएं। डॉक्टर साहब, मैं ये देख रही थी कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक इसको पानी के अंदर अगर डिप रखा जाए बेकिंग सोडे या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं एप्पल साइड विनेगर, तो उसका असर जो है ख़त्म हो जाता है, किसी हद तक कम हो जाता है। अगर 1 घंटे तक भगो के रखें तो वो तो अपनी शक्ल और हैयत ही बदल देती है। स्ट्रॉबेरी तो नज़र ही नहीं ऐसी आ रही होती जैसी हम लेकर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ना तो किसी के पास इतना टाइम है घंटा के लिए भगोए, और ना उसके सारे के सारे जो रेजिडुअल इफेक्ट है जहरों के सारे नहीं निकलेंगे। जो कंटेक्ट है ऊपर है वो तो निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। अब ऐसी कोई चीज आज तक नहीं बनी कि जो अंदर के जितने भी जहर है वो सारे निकालते, वो नहीं है। तो ये असल बात तो ये है ना कि अब देखिए एक अच्छी चीज तो जो है ना उसका गलत इस्तेमाल करके उसको गलत हम बना देते हैं ना। अब दूध तो अच्छा है ना, लेकिन अब केमिकल वाला मिला के वो गंदा कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी का कसूर तो नहीं है। अब स्ट्रॉबेरी को आप गलत करें, यहाँ साइंटिस्टों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी वैरायटी ले। यकीनी तौर पे अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी ही स्ट्रॉबेरी पे ये फंगस इतनी ज्यादा क्यों असरअंदाज हो रही है, इसके लिए तजुर्बात होने चाहिए, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। और जब तक हम घरों पे नहीं उगाना शुरू करते, क्या कोई पहचान का तरीका हो सकता है डॉक्टर साहब कि पता चल जाए कि ये स्प्रे ज़्यादा है? क्या कोई रंग भी होता है उसका, या वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्प्रे है जो कि स्ट्रॉबेरीज को फंगस से बचाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि बच्चे तो जिद करते हैं, उनको तो चाहिए किसी भी सूरत में, शेक की सूरत में या चॉकलेट में डिप करके, वो तो डिमांड करते हैं इसकी। जितनी बड़ी और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी होगी उतने ज्यादा स्प्रे होंगे। अच्छा ऐसा नहीं। और दूसरा इसके अंदर एंथोसाइनिन खुद बहुत है, जो एंटी कैंसर है वही लाल कलर देते हैं। 4 कंपाउंड है और दुनिया में किसी के अंदर ये 4 कंपाउंड इकट्ठे इतनी क्वांटिटी में नहीं होते जो एंटी कैंसर है, और वही इसको कलर देते हैं। ये नेचुरल इसके अंदर होते हैं।
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے, بچے اگر ہم نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کر کے اس کا کچھ اثرات کم کر لیے یا پھر گھر میں پاٹ میں اگا لی, تو کہا جاتا ہے کہ دودھ کے اندر اگر اسٹرابری کو بنایا جاتا ہے, بلینڈ کر کے ایک شیک بنایا جاتا ہے, اسمودی بنائی جاتی ہے, تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی مضر صحت ہو جاتا ہے. کیا یہ بات بھی درست ہے اور کس طرح سے کس فارم میں اس کو لے سکتے ہیں؟ اچھا پہلی تو یہ بات, اگر آپ کے پاس خالص دودھ ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. اب خالص دودھ ہی نہیں, کیمیکل والا دودھ ہے, اس کے اوپر کیمیکل والی اسٹرابیری ڈال دی, تو میں کیا اس کا بتاؤں. لیکن خالص دودھ کے اندر بھی جب آپ ترش فروٹ, کیونکہ جو دودھ ہے وہ الکلائن نیچر کا ہے, جب اس کے اندر آپ کوئی بھی فروٹ ڈالتے ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کیا ٹیٹرا پیک والے دودھ میں بنا کے دے دیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ٹیٹرا پیک والے ڈبے کے دودھ میں بنا کے دے دیا جائے؟ دیکھیے وہ مجبوری ہے, جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اسی میں کرنا ہے. بچوں کو چونکہ اسٹرابیری کا شیک پسند ہے تو دے دیں انہیں, لیکن وہی بات کہ چونکہ یہ اتنا سیف نہیں ہے, اس کی کوانٹٹی کم رکھیں. اور دوسرا دہی کے اندر اگر شامل کر دیں, دہی میں کم از کم پرو بایوٹکس تو موجود ہے نا, اور دہی بھی ایسیڈک ہے, فروٹ بھی ایسیڈک ہے, وہ اتنا ان اویلیبل نہیں ہوتے. اس کی خصوصیت دودھ میں زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر لسی بھی بنائی جا سکتی ہے. اگر آپ اسٹرابری شیک کی جگہ اسٹرابری کی لسی بنا دیں یا دہی کے اندر آپ ڈال کے دے دیں تو اس کی افادیت زیادہ ہو جائے گی. میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر رہے گا. جی دنیا میں فلیورڈ لسیاں جو آ رہی ہیں نا, جو فروٹ والی ہیں نا, وہ زیادہ پاپولر ہیں. وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ فروٹ جب اس میں اندر ڈالتے ہیں وہ دودھ سے زیادہ سیف ہے, کیونکہ ان کی پی ایچ دونوں کی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ نہیں ہوتی. تو زیادہ بہتر آئیڈیا ہے کہ آپ لسی کے اندر کریں. لیکن الٹیمیٹلی جنید کہہ رہے تھے کہ جو بڑی والی اسٹرابری ہے, اگر اسپرے کی پہچان کرنی ہے تو جو بڑی اسٹرابری ہے وہ نہ خریدی جائے, چھوٹی اسٹرابری پر اکتفا کر لیا جائے کہ چھوٹی اسٹرابری پہ ایٹ لیسٹ کم اسپرے کیا گیا ہوگا یا کہیں نہ کہیں بچ گئی ہوگی وہ اسپرے سے. دیکھیں اس کے اوپر کوئی ایک حتمی قسم کی ریکمنڈیشن تو نہیں دی جا سکتی. جس کے اوپر زیادہ کھادوں کا استعمال ہے, زیادہ سپرے کا استعمال ہے, وہ فروٹ زیادہ خوش نما بھی ہوگا اور بڑا بھی ہوگا, یہ ڈیفینیٹلی ہے. جس کے اوپر کھادوں کا کم استعمال ہے, سپرے کم ہوئے ہیں, اس کا سائز چھوٹا ہوگا اور رنگت بھی اس کی شاید اتنی خوشگوار نہ ہو. گھر پہ اگانے کے لیے کوئی مشورہ دیجیے گا, کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے بہترین فارم میں, اور کتنے عرصے میں گرو کر جاتی ہے, کب تک اس کا پھل دستیاب ہوتا ہے؟ دیکھیں سپٹمبر اکتوبر میں آپ کو بالکل چھوٹے چھوٹے جناب وہ ایک گملے میں 4-5 پودے ملتے ہیں, تو آپ 5 سے 10 گملے لے آئیں, اور یہ ساری سردیاں جو ہے نا اس نے رہنا ہے. آپ کوئی بھی چھوٹی سی کیاری اس کے اندر آپ لگا دیں, صرف جو گوبر کی گلی سڑی کھاد ہے یا پتوں کی کھاد ہے وہ ڈالیں, دوسری کوئی کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے پھر فیبرری میں فروٹ دینا شروع کر دینا ہے. اسی دن ایک نے ہی فروٹ دینا ہے, وہ پودا بڑا نہیں ہوتا, چھوٹا سا پودا رہتا ہے, اس کے لیے علیحدہ سے کھادوں ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کے پاس کیاریاں نہیں ہیں ان کے پاس آج کل گرو بیگز آ رہے ہیں, تو ایک گرو بیگ میں آپ کم از کم 20 اسٹرابیری لگا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو لیٹ ہو گئے ہیں, آپ نے کہا نومبر سے دسمبر, جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نومبر دسمبر میں لگا لینے چاہیے. اب جو لوگ لیٹ ہو گئے ہیں اور ان کا دل کر رہا ہے اسٹرابری کھانے کو, کیا ابھی بھی وہ لگا سکتے ہیں؟ اگلے سال کا ویٹ کرنا پڑے گا میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ جی اب وہ اتنی زیادہ پروڈکٹیو تو نہیں ہوگی, لیکن آج کل بھی اگر اسٹرابیری کی گملے وہ لے کے اپنے گھر میں گملے ہی رکھ لینا, تو اس گملے کے اندر ہی آپ کو اسٹرابیری ملے گی, اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا اب ٹائم نہیں ہے. ٹھیک بہت شکریہ آپ ڈاکٹر صاحب بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ ناظرین فوائد تو بے شمار ہیں اسٹرابری کے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اسپرے کی وجہ سے مضر صحت بھی ہو جاتی ہے, تو اس کا احتیاط کیجیے. گھر میں اگا لیے وہ بیسٹ وے ہے, ادروائز اس کو دھو کے اور سرکے میں ڈبا کے رکھیے. یا بالکل. اور اگر آپ درخت, یہ کوئی درخت نہیں ہے, یہ بالکل چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جو کہ پاٹ کے اندر لگ جاتے ہیں, آپ ان کے اندر بھی اس کو گرو کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں اسٹرابری لگائیے اور خود کفیل ہو جائیے. کیوں آپ کو بازاروں کی اسٹرابری کھانی ہے, اور ان کے بچے اتنے شوقین ہیں, وہ اپنے گھر میں اسٹرابری ضرور اگائیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.